जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान नासिर माय गार्डन चैनल के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। आज मार्च की 11 तारीख हो गई है, सुबह का वक़्त है। मैं अपनी छत पर मौजूद हूँ, आप देख सकते होंगे। आज बताऊँगा चुकंदर के बारे में कि चुकंदर की अफादियत क्या है, चुकंदर के पत्तों की अफादियत क्या है, चुकंदर क्यों खाना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि चुकंदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो मैं आपको दूंगा। चुकंदर को बीट रूट्स भी कहते हैं, बीट ग्रीन्स भी इसको कहते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना इंट्रो देखेंगे और इंट्रो में काफ़ी मुफीद मालूमात होती हैं। मैं जिस तरह अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि जो भी मैं काम कर रहा होता हूँ, जिस पौधे के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, जिस चीज़ के बारे में बता रहा होता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं कलेक्ट करके देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। उसको ज़रूर पढ़ा करें। वो 1 मिनट के करीब बनती है जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, और तो उसमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती हैं। इसके अलावा भी हम जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने व्लॉग के साथ साथ, अपनी वीडियो के साथ साथ वो साथ कैप्शंस जो हैं वो लिख के मैं उसमें बताता रहता हूँ। अगर उसमें कोई चीज़ मिस हो जाती है या उसका वो ना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है जो स्लाइड शो में नहीं आ सकती, तो वो फिर उसके साथ साथ चलती रहती है। जी दोस्तों, इंट्रो आपने देख लिया होगा। लीजिए दोस्तों, सीढ़ी हमने लगा ली है, ऊपर छत के ऊपर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भी हमने जो बीट रूट उगाया था उसकी क्या कंडीशन है। तो ले दोस्तों, हम ऊपर आ रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, और आप देख सकते होंगे मैं अपनी छत के ऊपर आ गया हूँ। ये देखें जी, ये हमने बीट रूट उगाया था, बाकी तो हम लोग खा खू लिए हैं, लेकिन ये मैंने वीडियो बनाने के लिए आपके लिए रखा था। आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये चुकंदर है नीचे इसका, ये ऊपर इसके पत्ते हैं। इसी तरह मेरा एक चुकंदर ये लगा हुआ है, आप ये देख सकते होंगे। तो चलें जी, चुकंदर को उतारते हैं। चुकंदर को जनाब आपने पकड़ना है आराम से और हिलाना है आराम से, उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। ये देखें जी, तो ये आप देखें जी, चुकंदर निकल आया किस किस्म का है, और ये हमने उतार लिया है। ये देखें, इसके पत्ते वगैरह भी जी। दूसरा चुकंदर भी हम उतारेंगे इसी तरीके से। ये देखें जी, ये हमने दूसरा चुकंदर भी ले लिया है। तो ये आप देखें जनाब, कैसा लग रहा है आपको चुकंदर, ये देखें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चुकंदर के काश करने का तरीका आपको बताते हैं। आपने बीज लेने हैं, बीज लेके अब उसके मौसम में, सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में ये चुकंदर आप उगाएं। वैसे तो ये नॉर्मल गर्मियों में भी ये उग सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। चुकंदर तकरीबन इसको उगाने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको उगाने का क्या तरीका होता है। कि आपने बीज लेने हैं, बीज को सौ कर देना है, यानी कि आपने पानी में डुबो देना है। अच्छी जर्मिनेशन के लिए घंटा, 2, 3, 4 घंटे आपने उसको पानी में डुबोने देना है, ताकि उसका ऊपर वाला जो सेल है वो थोड़ा नरम पड़ जाए और आराम से उसका जो बीज है वो जर्मिनेट हो सके। बीज जर्मिनेट होने के तकरीबन 7 से 12 हफ्ते के दरमियान आपका जो चुकंदर है वो तकरीबन तैयार हो जाता है।
میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا کہ چقندر جو ہے یہ سرد موسم میں اچھا ہوتا ہے، اس کو نارمل ٹمپریچر والا موسم جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھنڈ کے جو شروع کے ہمارے جس وقت اکتوبر کے بعد نومبر دسمبر کا جو سیزن ہے وہ چقندر کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ آپ اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو گرمیوں میں بھی گرو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو گرمیوں میں گرو کرنا ہے تو اس کے لیے خاص طریقہ کار ہے جس سے ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اس کے اندر کہ بھی آپ اس کو کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں، تو بالکل آپ اس کو کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح آپ کٹنگ سے اس کو گرو کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا چقندر ہے، آپ دیکھ سکتے ہوں گے۔ آپ نے اس چقندر کو اوپر پتوں سے لے کے یہاں سے تقریباً آدھا انچی کا وقفہ دے کے اس کو نیچے سے آپ نے ایسے اس کو کاٹ لینا۔ جب آپ اس کو نیچے سے کاٹ لیں گے تو یہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈک، اس کا وہ ڈک بن جائے گا۔ آپ نے اس ڈک کو کوئی بھی سوائل میڈیا، نرم سوائل میڈیا لینا ہے اور نرم سوائل میڈیا لے کے اس میں آپ نے اس کو گرو کر دینا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو تیار کروں گا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم اس کے ڈک سے اس کی ویڈیو کو کس طریقے سے یعنی کہ آپ کو کس طرح ہم کٹنگ سے اس کو گرو کرتے ہیں کر کے دکھائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو ایک بناؤں کہ ہم گرمیوں میں اس کو کس طریقے سے کاشت کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے ٹیمپریچر کی بات کر رہے تھے کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے کون سا ٹیمپریچر آئیڈیل ہے اس کے لیے۔ اس کے لیے 18 سے 20 ڈگری یا 21 ڈگری تک کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے۔ اگر آپ گرمیوں میں اس کو اگانا چاہتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر رکھ کے جہاں پہ آپ کے کمرے کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ 18 ڈگری سے 21 ڈگری کے درمیان ہو اور اس کو ایک پراپر سن لائٹ بھی دستیاب ہو سکتی ہو، اگر آپ کے پاس پراپر سن لائٹ بھی نہیں ہے تو آپ کسی گرو لائٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ بیٹ روٹ کو یعنی کہ گرمیوں کے سیزن میں 18 سے 20 یا 21 ڈگری ٹیمپریچر کے اوپر اس کو رکھ کے تو آپ اس کو گرمیوں میں بھی گرو کر سکتے ہیں۔ تو سردیوں میں آپ نے چقندر کو اگانا ہے اور اپنے پتوں کو استعمال کرنا ہے۔ مارکیٹ سے بھی آپ کو پتے مل سکتے ہیں۔ اس کے جو پتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اس میں ڈال کے رکھے ہیں۔ ان کے پتوں کا استعمال جو ہے نا وہ ہم کیسے کریں گے؟ کہ پتوں کے جو 10 فوائد نارملی جو سامنے آتے ہیں وہ ہیں کہ یہ آپ کے جو بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے وہ اس کے پتوں کا استعمال کریں، چاہے تو اس کے پتوں کو استعمال کاٹ کے سیلڈ کے اندر کر لیں، چاہے اس کو ہلکا سا سوٹی کر کے آپ اس کو پکا سکتے ہیں۔ اس کا آپ ساگ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم ساگ بناتے ہیں تو آپ ان کے پتوں کا ساگ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ چیز ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ آپ اس کو را بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ را حالت میں بھی کوئی نقصان دہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے۔ آنکھوں کی صحت جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے، آپ کی بینائی کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے۔ وٹامن سی اس کے اندر آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ اس میں وٹامن سی کا ایک اچھا سورس موجود ہے اس کے پتوں کے اندر۔ آپ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی مفید ہے۔ چقندر کے پتوں کے استعمال سے آپ کا خون بھی صاف ہوتا ہے اور آپ کے خون کے اندر کافی ساری چیزیں جس کی کمی ہوتی ہے وہ بھی اس کو یہ پورا کرتی ہے۔ چقندر کے پتوں کا استعمال جو ہے وہ آپ کے جلد کو گلو کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے جو پتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ وٹامن سی کا سورس ہے اور وٹامن اے کا سورس ہے۔ اس کے اندر وٹامن ڈی بھی پائی جاتی ہے۔ وٹامن سی اور وٹامن اے کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر۔ چقندر کا جوس جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، آپ کو چقندر کا جوس پینا چاہیے۔ چقندر کے جوس میں بہت سارے وٹامنس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ روز لے سکتے ہیں؟ آپ اس کو ڈیلی لے سکتے ہیں لیکن ایک مقدار کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو زیادہ انٹیک کریں گے تو یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن نارمیلٹی یعنی کہ جس کو ہم میانہ روی کہتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کا استعمال اگر میانہ روی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے وہ آپ کو مفید ہی ہوگا، اس میں تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ چقندر ہو، کوئی بھی چیز ہو،
آپ نے متوازن طریقے سے اس کو کھانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ اس کا جوس اگر بنا کے پی سکتے ہیں تو وہ بھی آپ جناب پئیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو ونس اے ویک پی لیں۔ اگر آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے یعنی کہ بہتر نہیں ہے تو آپ ونس ان اے ویک ایک کپ آپ اس کا پی سکتے ہیں یا ایک گلاس اس کا پی سکتے ہیں۔ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پینا ہے۔ پینے کے طریقے کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا، لیکن ابھی صرف میں آپ کو ان کے فوائد کے بارے میں، چقندر کے فوائد کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے اوپر کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کے استعمال میں آپ اس کو زیادتی کریں گے تو آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ گردے ہم بات کریں گے ڈس ایڈوانٹیجز آف بیٹس یعنی کہ چقندر کے نقصانات کی۔ چقندر کے نقصانات کے اندر جو ایک مین چیز آتی ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس سے آپ کے گردے میں پتری بننے کا بھی امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ عورتیں جن کو حمل ہوتا ہے اور وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے اس کا زیادہ استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اگر اس کا استعمال امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے بالکل ہی تھوڑی مقدار میں آپ اس کا انٹیک لے سکتے ہیں۔ جگر کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا انٹیک زیادہ لیں گے۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ایک متوازن طریقے سے استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو متوازن طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو وہ فائدہ دینے کی بجائے آپ کو نقصان دے گی۔ بہت زیادہ استعمال کرنے سے یہ ڈیفیشنسی آف کیلشیم کو بھی جنم دیتی ہے۔ اس کے اندر کچھ انزائم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں کیلشیم کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کیلشیم کا باعث کیسے بن سکتی ہے کہ آپ کو زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا تو اس میں سے کیلشیم زیادہ اخراج ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ آپ کے لیے بڑی مفید ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس چیز کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے۔ دیجیے دوستو، چقندر کے بارے میں کچھ مفید معلومات جو کہ میں آپ کو دے سکتا تھا وہ میں نے آپ کو دی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کافی ساری چیزیں اس میں سے آپ کو پتہ لگیں گی، آپ کو علم کچھ ہوگا، کچھ نہیں بھی ہوگا۔ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو چقندر کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر سکوں کہ یہ چقندر اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس کا یوز رکھتے ہیں تو یہ کتنا بینیفیشل ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا یوز ایکسیس کر لیں کہ اس میں وٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایکسیس وٹامنز جو ہے وہ الٹے پڑ جائیں گے اور وہ آپ کی باڈی کو ہارم کر دیں گے۔ تو آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ آپ نے کوئی بھی چیز قدرت کی یعنی کہ بنائی ہوئی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے، آرگینک چیزیں استعمال کرنی ہے، تو آپ اس چیز کو بڑے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ متوازن غذا رکھیں، بہت زیادہ ایکسیس اس کو نہ لیں، تھوڑا لیں، کافی حد تک وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو دوستو، اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کو بیٹ روٹس کے بارے میں بتاؤں۔ آپ کو کس حد تک اچھا لگا کمنٹس میں دیکھ کے ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے عمران ناصر کو مائی گارڈن چینل سے، ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔